बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम नूर है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं एक छोटे से सिलाई स्कूल में बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं 18 बरस की थी। हमारे गांव के बारे में दूर दराज के इलाकों में ये बात मशहूर थी कि यहाँ कभी किसी ज़माने में जिन्नात रहते थे। ये पूरा गांव ही जिन्नात की अमाजगाह था। ये उस ज़माने के जिन्नात की जगह होती थी जब यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद एक साथ थे। इनमें कोई तकसीम नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बेशुमार जिन्नात ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक़ हिंदुओं से था। वो इस ज़माने में भी मुसलमानों को बेहद तंग करते थे और उनके रहने का कोई ख़ास ठिकाना नहीं होता था, बल्कि वो आम इंसानों की तरह पूरे गांव में चलते फिरते घूमते फिरते नज़र आते थे। इसीलिए उनकी लड़ाइयाँ भी बड़ी वाज़ेह देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानी आबादी में इजाफा होता गया, तो यहाँ के जिन्नात ने कहीं और जाकर पनाह ले ली थी, क्योंकि ये इंसानों के साथ मिलकर नहीं रह सकते थे। ये इंसानों पे हावी रहने की हमवक्त कोशिशों में लगे रहते। यही वजह थी कि यहाँ पर रहने वाले जन्नात अक्सर व बेशतर यहाँ के लोगों को बड़ा ही सताया करते थे। जब मैं पैदा हुई तो ये सारी जन्नाती बातें बड़ी ही पुरानी हो चुकी थी और हमारी दादियाँ नानियाँ ये किस्से हमें रात को सुनाया करती थी। मैं एक ही बहन हूँ। अब्बा की वफ़ात उस वक्त हुई जब मैं 3 बरस की थी। हम लोग बड़े ही करीब थे। ना तो कोई ज़मीन थी और ना ही अब्बा की कोई मुलाजमत, इसलिए गुज़र बसर बड़ी ही मुश्किल से अब्बा की मौजूदगी में भी होती थी, क्योंकि वो भी मजदूरी ही किया करते थे। उस वक्त से लेकर अब तक मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला पोसा था। वो लोगों के कपड़े सिलाई करती और जब भी कोई और काम कहता, जैसे कि चारपाई बनाना, रज़ाइयाँ बनाना, तो वो सब कुछ भी कर दिया करती। एक दफ़ा जब मेरी उम्र 5 बरस की थी तो मैं अपने घर के कच्चे सहन में खेल रही थी। हमारे घर के उस बड़े से कच्चे सहन में एक दरख्त भी होता था। मैंने उस दरख्त से दोस्ती कर ली। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे समझ आने लगी तो वो दरख्त है या मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से दूर होते गए। लेकिन मैं ये बात महसूस करती थी कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था वो दरख्त मुझसे नाराज़ सा रहने लगा। यही वजह थी कि जब भी मैं स्कूल से वापस आती तो मुझे वाज़ेह लगता जैसे दरख्त मेरी तरफ देख कर ही रुख मोड़ लेता हो। शायद ये मेरी कोई जज्बाती कैफियत थी या बचपना, लेकिन बहरहाल बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके थे कि मैं ख़ुद को ही इंसान नहीं समझती थी। मैंने ये बात अम्मा से बारहा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही मेरी बात का मजाक उड़ाती कि तुम शुरू से ही अकेली रही हो, कोई और बहन भाई होता तो तुम भी दिल लगाए रखती, इसीलिए अपने तख़य्युल में तुम ऐसी बातें करती हो। उस दिन के बाद से मैंने अम्मा से ऐसी बातें करना छोड़ दिया था। अम्मा के मुताबिक वो मेरा वहम था, लेकिन वहम तो मुझे अगर होता तो सिर्फ एक दफ़ा होता ना। ये रोज़ रोज़ तो एक ही सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी ना। लेकिन मैं अक्सर ही एक जैसी सूरत हाल से दो चार रहने लगी थी। वक्त के साथ साथ मेरी समझ बूझ में इजाफा होने लगा। मैंने 10 जमातें पास की और ये सोचते हुए कि अम्मा पे ज़्यादा बोझ न बनूं, मैंने अम्मा से ही सिलाई सीखी और फिर गांव के सिलाई स्कूल में मामूली सी तनख्वाह पर काम करने लग गई। घर का गुजारा चल निकला। मुझे फैशन करने का, ख़ास तौर पर बाल खुले छोड़ने का बेहद शौक़ था। अम्मा ने मुझे कई दफ़ा समझाया कि तुम्हारा स्कूल दूर पड़ता है, घर से इस तरह रास्ते और स्कूल तक के सफ़र में 100 बलाएं हो सकती हैं, इसीलिए बाल बिल्कुल भी खुले ना छोड़ा करो, क्योंकि जिन्नात की एक कमज़ोरी होती है कि खुले लंबे बालों वाली लड़कियों पर वो आशिक हो जाते हैं। लेकिन मुझ पर किसी बात का बिल्कुल भी असर नहीं होता था। जब से मैंने सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की थी, आसपास के गांव से भी लड़कियां सीखने के लिए आना शुरू हो चुकी थी। यही वजह थी कि हुकूमत ने मेरी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। अब तो मैं बेहद खुश थी, क्योंकि तनख्वाह जो बढ़ गई थी। मैंने ये फ़ैसला किया था कि कुछ भी हो जाए मैं दिल लगाकर ही यहाँ पर काम करूँगी। मेरे काम करने और फिर दूसरों को सिखाने का तरीका सभी को बेहद पसंद आया। मैं सुबह घर से 9 बजे निकलती और फिर शाम को 6 बजे वापसी होती थी। क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही थी, इसीलिए मुझे वहाँ पर डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। दूसरी शिफ्ट दोपहर के बाद शुरू होती थी, इसीलिए उसे ख़त्म करते करते शाम हो जाया करती थी। मेरी माँ मुझसे हर तरह से खुश थी, सिवाय इस बात के कि मैं खूब तैयार होकर वहाँ जाया करती थी।
ایک دن جب میں تیار ہو رہی تھی کہ اماں میرے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ نور بیٹی، بیٹیوں کو شادی سے پہلے اس قدر تیار ہو کر گھر سے نکلنا کسی بھی صورت میں زیب نہیں دیتا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تم سادگی میں ہی جایا کرو۔ جانتی ہو نا کہ علاقہ پہلے کس بات کے لیے مشہور تھا؟ میں نے اماں کی بات کو سنی انسنی کیا اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیار ہو کر چلی گئی۔ میرے گھر کے راستے میں ایک بہت بڑا تالاب بھی آتا تھا جس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹی پھینک پھینک کر بھر دیا گیا تھا۔ اب وہاں پر کوئی تالاب تو نہیں تھا، بس ایک نشان سا رہ گیا تھا۔ میں ہمیشہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد آ جاتی، جب وہ درخت میری طرف رخ کر لیا کرتا تھا۔ میرے اس وہم کو بھی اماں کی نظر ہونا تھا، اسی لیے میں نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ پھر میری ماں نے یہی سمجھنا تھا کہ کہیں پہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہو گیا، اسی لیے میں اس معاملے میں چپ ہی رہی تھی۔ ایک شام کو اسکول میں کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میرے کام کی تعریف کی اور ساتھ میں ہی اپنی 3 بچیاں وہاں داخل کروا دی۔ مجھے اس شام وہاں سے نکلنے میں کافی دیر ہو گئی، مغرب کی اذانیں مجھے راستے میں ہی ہو گئی تھیں، اسی لیے میں تیزی سے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ اسی تالاب کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی اور میں کچھ دیر کے لیے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی۔ جب میری نظر فضا میں پڑی تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ ساری فضا ہی کس قدر ابر آلود ہو رہی ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی بادل نظر نہیں آ رہا، پوری فضا میں جیسے مٹی بھری ہوئی ہے۔ میں نے موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ جب میں گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی تو کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں اس کے قریب چلی گئی۔ جب غور سے دیکھا تو وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک مرد تھا اور مکمل طور پر زمین پر جھکے ہوئے کوئی چیز اکٹھی کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے قریب جا کر اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں پکارا؟ تو وہ کہنے لگا میری مدد کرو، یہ دیکھو میرے پاؤں میں یہ کانٹا اس زور سے چبھا ہے کہ میری تکلیف سے جان نکل رہی ہے، کیونکہ یہ مجھے دوپہر سے چبھا ہوا ہے۔ میں نے راستے میں سے گزرنے والے بہت سارے لوگوں سے یہ کہا کہ میری مدد کر دو، لیکن کوئی بھی نہیں رکا۔ اب جب کہ شام ہو چکی ہے تو میں نے تمہیں پکارا ہے، میری مدد کرو، ورنہ اگر میں یہیں پہ پھنسا رہا تو گھر میں میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ رونے لگ گیا۔ میں نے اس پر ترس کھایا کیونکہ مجھ سے کسی کے بھی آنسو دیکھے نہیں جاتے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کے پاؤں کے قریب جھک کر وہ کانٹا نکالنے کی کوشش کی۔ تھوڑی بہت کوشش سے وہ کانٹا تو نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکی۔ میں نے گردن گھما کر آس پاس ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے وقت کا تعین کیا تو 6 بج رہے تھے اور سردیوں کے 6 بھی 10 بجے کے برابر ہوتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر تیزی سے چلنے کی کوشش کی۔ گھر پہنچی تو اماں بھی میرے دیر سے آنے پر بے حد پریشان تھی اور ساتھ میں ہی کہنے لگی کہ نور، چھوڑ دو ایسی نوکری جس میں اس قدر پریشانی ہو جائے۔ میں نے اس مرد کی بات کو چھوڑ کر اماں کو پورے دن کی رپورٹ دے دی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور ساتھ ہی اماں کہنے لگیں کہ نور، اب تم اپنی شادی کے بارے میں بھی سنجیدگی سے کچھ سوچو، کیونکہ اب تم 18 سال کی ہونے والی ہو۔ لیکن میں نے ایک یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی تمہاری شادی کی بہت ہی سادگی سے کروں گی، کیونکہ تمہارے نہ تو ددیال والے ہیں اور نہ ہی ننیال والے، اسی لیے جب بھی کی 1-2 لوگوں کو بلاؤں گی اور تمہیں رخصت کر دوں گی۔ میں نے اماں کی بات سے اتفاق کر لیا۔ اگلی صبح بھی میں نے خوب تیاری کی، بلکہ وہ جو کچھ خواتین کل آئی تھیں انہوں نے مجھے ایک پرفیوم کا تحفہ بھی دیا تھا۔ آج میں نے وہ بھی خوب اپنے اوپر چھڑک لیا۔ اماں کے ناک سے جیسے ہی اس کی خوشبو ٹکرائی تو وہ شروع ہو گئی اور کہنے لگی، ڈرو اس وقت سے جب کوئی جن تمہیں چمٹ جائے گا تو پوری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ میں ہمیشہ ہی ان کی بات کا مذاق اڑاتی۔ میں ہنستی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی اور اماں کو بھی باقی ماں کی طرح فکر مند سمجھتے ہوئے ان پہ ڈھیروں پیار نچھاور کرتے ہوئے اسکول کے لیے نکل گئی۔ آج میری 18ویں سالگرہ تھی۔ ہمارے گھروں میں تو یہ سب کچھ نہیں منایا جاتا، لیکن اس دفعہ میری طالبات نے اسکول میں ہی کچھ انتظام کر دیا تھا۔ وہیں پہ ہی کیک کاٹا گیا اور بچیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے 2 استانیاں بھی بھیج دی تھی۔ اب میرا کام کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں اب جلدی گھر جانے کے لیے نکل پڑی، کیونکہ کام جو مل بانٹ کر ہو جایا کرتا تھا۔ میں آج گھر جلدی آ گئی تو اماں کہنے لگی، کل رات کو تیرا نکاح ہے، بس تو تیار رہنا۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا نکاح اتنی جلدی ہو جائے۔ میں نے اماں سے بار بار پوچھا تو کہنے لگی کہ بس زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہہ دیا کہ کل نکاح ہے
तो फिर इतने सवाल करने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता। मैं चुप कर गई, क्योंकि मुझे न जाने क्यों ऐसे लग रहा था कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसे जैसे किसी का कोई डर है। मैंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा और कुछ कामों में मसरूफ़ रही। कब अगला दिन आ गया मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैं आज तैयार नहीं हो रही थी। अम्मा ने हस्बे मामूल मेरे लिए नाश्ता बनाया और जब मुझे अभी तक इसी हुलिये में देखा तो कहने लगी, आज स्कूल नहीं जाना? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, चलो अच्छी बात है, आज ना ही जाओ तो बेहतर है। मैं सुबह से मुंह फुलाए बैठी हुई थी और अपनी बारात का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कोई भी तो नहीं आया। मैंने अम्मा से नहीं पूछा, क्योंकि मैं क्या पूछती। खामोशी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। जब शाम की अजानें यानी मगरिब की अजानें होने लगी तो अम्मा मेरे पास आईं और कहने लगी, आज कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहन लो। मैंने पहन लिया और फिर से आकर अपने कमरे में बैठ गई। शाम से रात हो गई लेकिन कोई भी नहीं आया और फिर अम्मा ने एकदम से मेरे करीब आकर कहा कि तुम्हारा निकाह शुरू होने लगा है, इसीलिए सिर्फ कबूल है ही बोलना, कुछ और नहीं। मैं तो सिर्फ अम्मा की तरफ हैरत से बार बार देखती ही रह गई कि आखिर मेरी माँ को हो क्या गया है। ना दूल्हा आया, ना बारात आई और मेरा निकाह भी हो गया, लेकिन मैंने ना तो अपने दूल्हा को देखा, ना ही मुझे कोई लेने के लिए आया। जब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा, तूने मेरे साथ क्या किया है? किधर है मेरा दूल्हा? मुझे क्यों नज़र नहीं आता? मुझे अम्मा पर शक हुआ कि कहीं मेरी माँ ने मुझे बेच तो नहीं दिया, क्योंकि जब से मेरा निकाह हुआ था मेरी माँ की परेशानियों में बहुत सा इजाफा हो चुका था। मेरे इसरार पर वो बस इतना ही कहती कि अगर अपने दूल्हा को देखना चाहती हो तो कुछ दिन सब्र करो, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अम्मा की इस बात से खिंची खिंची रहने लगी, क्योंकि मुझे इस बात पर 100% यकीन था कि हो ना हो मैं कहीं ना कहीं दिख गई हूँ, तभी तो मेरी माँ इस कदर मुतमईन नजर आती है। एक दिन हमारे साथ वाले गांव में शादी थी, लेकिन वहाँ पे रिवाज था कि जिन लड़कियों की उम्रें 18 बरस से ऊपर हो चुकी हैं उन लड़कियों को इस गांव की शादियों में बिल्कुल भी नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि उस पूरे इलाके में भी जिन्नात के असरात थे। तो यही समझा जाता था कि जिन्नात लड़कियों को कहीं अपने साथ ही ना ले जाएं। अम्मा उस शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे भी साथ ले जाओ, क्योंकि मैं तो अब कंवारी नहीं हूँ ना। जब अम्मा ने ये बात सुनी तो कहने लगी, नहीं, तुम अभी भी मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अभी हो तो 18 ही बरस की ना, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। आज जब स्कूल से छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि हर साल में 15 एक साथ छुट्टियां हुआ करती थी, इसीलिए मैं भी आजकल छुट्टियों पे थी। अम्मा शादी पे जा चुकी थी और मैं घर में अकेली थी। जब से मैंने होश संभाली थी ये पहली दफ़ा हुआ था कि अम्मा मुझे यूँ अकेले घर में छोड़कर कहीं जाए, वरना वो हमेशा ही मुझे साथ लेकर जाया करती थी। घर के अफराद सिर्फ 2 ही हों तो फिर कितने काम हो सकते हैं। सारे काम ख़त्म किए और मैं फारिग होकर आराम करने के गर्ज से लेट गई और यही सोचती रही कि मुझे किस बात की सज़ा मिली है कि ना तो कोई ससुराल है और ना ही शौहर का कुछ अता पता। मेरे साथ मेरी माँ ने इस कदर ज़्यादती की है कि मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं अपनी माँ की कोई भी बात सुनूं या उनकी कोई भी बात मानूं। मैंने भी दिल में इरादा कर लिया कि आज अम्मा आ जाएं तो फिर मैं अम्मा से खुलकर बात करूंगी। इंतज़ार करते करते शाम हो गई। जब अम्मा वापस आई तो बेहद थकी हुई थी। वो आते ही लेट गई और मुझसे कहने लगी कि मैं वहाँ से खा पी कर आई हूँ, ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ, अगर कुछ खाना है तो खा लो, वरना बाकी का सारा कुछ उठाकर फ्रिज में रख दो। मैंने हुक्म की तामील की और जब अम्मा को मुसलसल लेटे हुए देखा तो उनसे पूछ ही लिया कि आखिर क्या हुआ है। वो कुछ ना बोली और कहने लगी, जिस शादी में आज गई थी वहाँ एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। एक मर्द उस बारात के साथ आया। वो रास्ते में जहाँ पे मेहमानों को बिठाने की जगह थी ना, वहीं पे बैठ गया और जैसे ही उसके पास से आई लड़की गुजरी तो कहने लगा, मेरे पाँव में ये कांटा लग गया है, अगर तुम ये निकाल दो तो मैं अपने घर जा सकूँगा। अब सबसे अहम बात तो यही थी कि उसने उस लड़की से उस वक्त कहा जब सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो लड़की दुल्हन की सहेली थी, इसीलिए वहीं पे बैठी रही दुल्हन के पास और काफ़ी देर के बाद खाने के लिए आई। वो भी तब जब उसकी माँ ने उसको बुलाया तो वो जल्दी से खाने के लिए आई, लेकिन सब लोग खाने के लिए जा चुके थे। वो भी वहाँ तक जा ही रही थी कि उस मर्द ने रास्ते में उसे रोक के ये सब कहा। वो आदमी मुसलसल रो भी रहा था और उसके पैरों में से खून भी निकल रहा था। वो लड़की झुकी और उसने मर्द के पैरों में से वो कांटा निकाल दिया। अभी तो वो ये सब कुछ कर ही रही थी कि एकदम से वो मर्द गायब हो गया और साथ ही वो लड़की भी। पूरी बारात में खलबली मच गई, क्योंकि ये कोई आम सी बात नहीं थी।
پھر جب لڑکی کی ماں کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ کہنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ بے حد روتی بھی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو لاکھ منع کیا تھا کہ مت آؤ میرے ساتھ شادی میں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، کیونکہ وہ دلہن کی سہیلی تھی، اسی لیے اس نے اپنی سہیلی کو اپنی ماں پر فوقیت دی۔ لڑکی کے ایک دم سے یوں غائب ہونے پر سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رونا پیٹنا شادی والے گھر میں ہو تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ میں اماں کی یہ بات سن رہی تھی اور میرے چہرے کی طرف وہ دیکھ رہی تھی جس پہ کئی رنگ بکھر چکے تھے۔ جب میں کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی تو میں اماں کو کچھ بتانے ہی لگی، لیکن اماں نے کہا جا کر سو جاؤ، وہاں سے میں بہت ہی زیادہ تھک کر آئی ہوں۔ میں اپنی چارپائی پر آ گئی، لیکن نیند تو کوسوں دور تھی، کیونکہ میرے ساتھ بھی تو یہ واقعہ ہو چکا تھا نا۔ مجھے اس مرد کا چہرہ بار بار یاد آنے لگا۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اوپر تک چادر کھینچ کے لے لی، جیسے اب اگلی باری میری ہی ہوگی۔ پوری رات میں نہیں سو سکی، کیونکہ میرے دل میں وہی خوف ابھر آیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اماں بظاہر سو چکی تھی، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ جاگ رہی تھی۔ میری طبیعت اگلے کچھ دنوں تک بے حد خراب رہی۔ میرا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے اسکول سے مزید چھٹیاں لے لیں۔ اماں دوائیاں لا کر دیتی تھی، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک صبح میں جب کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی تو میں نے اماں کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اماں، میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ اماں میرے سوال پر کافی دیر تک میری طرف دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی کہ صورت جن پڑھا کرو، تمہارا شوہر تم سے آن ملے گا۔ میں اماں کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں اس صورت کا میرے شوہر کی گمشدگی سے کیا تعلق؟ اماں نے کہا اپنی اس فضول ترین سوال کرنے کی عادت کو کب چھوڑو گی تم؟ میں اماں کی اس بات سے خاصی رنجیدہ ہوئی اور سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اسکول سے جب سے چھٹی لی تھی دن کٹتے نہ کٹتے تھے۔ میں اپنے گھر کی چھت پر جا بیٹھی کہ ساتھ والی ہمسائی کسی کو فون پر کچھ بتا رہی تھی۔ وہ اسی لڑکی کی گمشدگی اور پھر کل رات اس کی موت کی خبر دے رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا کیا؟ میں یہی سوچ کر پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اماں کی باتیں میرے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی، کیونکہ میں کیوں بھلا صورت جن پڑھوں؟ میں نے تقریباً آدھا دن اپنا چھت پر گزار دیا۔ مجھے آج پھر سے بخار ہونے لگا تھا۔ میرا پورا وجود ہی کسی خشک پتے کی مانند رول رہا تھا۔ میں نے اماں کی بات پر ایک دفعہ پھر سے غور کرنے کا سوچا، لیکن مجھے یہ بات معقول نہیں لگی، کیونکہ اماں نے مجھے کوئی اور صورت کیوں نہیں بتائی؟ آخر سورہ جن ہی کیوں؟ ابھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر ہی رہی تھی کہ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور میرے چکر آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی کہ کہیں راستے میں گر ہی نہ جاؤں۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو جلدی سے جا کر کسی حکیم کو بلا لائیں اور میرے اوپر 3 لحاف اوڑھا دیے، کیونکہ میری سردی کسی بھی صورت میں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اس قدر زیادہ خوفزدہ تھی کہ میری ماں بھی میری طرف دیکھ کر شدید پریشان ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی نے شاید اب بچنا بھی ہے یا نہیں۔ اماں میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات بہت ہی محسوس کی۔ جب سے میرا وہ غائبانہ نکاح ہوا تھا میری ماں کو چپ سی لگ گئی تھی۔ میرے بہت ہی زیادہ دفعہ پوچھنے پر بھی وہ ٹال مٹول سے ہی کام لیتی تھی۔ کافی دن تک میرا بخار نہیں اترا اور میں گھر میں ہی رہی۔ پچھلی جتنی بھی جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئے۔ میں اب اسکول بھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے میری مسلسل غیر حاضری کے بنا پر میری ملازمت کو بھی خطرہ پڑ چکا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میری ایسی حالت ہی نہیں تھی کہ میں زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہتی یا پھر کہیں پر زیادہ دیر تک کام کر سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنے اس بخار کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ کیا اور کل سے اسکول جانے لگ گئی۔ جیسے ہی میں اسکول میں داخل ہوئی تو جیسے کوئی ہتھوڑا لے کر میرے دماغ میں کوٹ رہا ہو۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کون سی بیماری نے آن لیا ہے۔ کچھ ہی دیر اسکول میں بھی رہ سکی، پھر گھر واپس آ گئی اور آ کر پھر وہی بات پوچھی کہ میرا شوہر کہاں ہے، وہ کب آئے گا۔ اماں نے میرے چہرے کو بڑے ہی غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ سورہ جن پڑھا کرو، جلدی آ جائے گا۔ آپ کی دفعہ میں ہنسی نہیں، کیونکہ میں آپ کی دفعہ اپنی ماں سے بھی زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں رات گئے تک وہی پڑھتی رہی۔ آج بخار کچھ کم تھا، رات کے وقت ویسے ہی کم ہو جاتا تھا۔ میں نے وضو کیا اور جب وضو کر کے اس کمرے میں آئی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے جو ہی سورہ جن پڑھنا شروع کی
ابھی تو میں پہلی سطر پڑھ ہی رہی تھی کہ پورے گھر میں ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ میں نے آس پاس دھیان نہ دیا کیونکہ میں جس مشکل میں تھی اس سے بڑھ کر یہ ہوائیں نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی کالے بادلوں نے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نہ جانے کیوں کچھ ڈرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں سورج کے اختتام تک پہنچی تو میرے کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں نے تلاوت بند کر دی اور ادھر ادھر آنکھیں مکمل طور پر کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک دم سے بجلی چمکی اور ساتھ میں ہی کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں اماں کو پکار رہی تھی جو میرے ہی کمرے میں بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اب ڈرتے ہوئے پاؤں بھی نیچے نہیں اتار رہی تھی کہ ایسا کیا ہے کہیں کوئی مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ میں جب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو مجھے صاف لگا جیسے کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہے۔ میں نے اب کی دفعہ اماں کو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے ہلاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھی ہی نہیں۔ میں نے اب ہمت کی، چارپائی سے اٹھنے کے لیے نیچے پاؤں لٹکا لیے، لیکن یہ کیا؟ میں نے جیسے ہی پاؤں نیچے لٹکائے تو میرے پیروں میں پانی ہی پانی تھا۔ میرے سارے پیر پانی میں ڈوب گئے۔ اماں تو بے خبر سو رہی تھی، انہیں تو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پیروں میں جیسے کیڑے مکوڑے دوڑ رہے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے پاؤں اوپر کر لیے اور پھر سے اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ ایک دم سے بجلی چمکی اور ایک دیوہیکل مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس مخلوق کے حلیے سے یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی جن ہے جس کے پاس کسی بھی طرح سے انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تو وہ قہقہے لگا کر ہنسنے لگا اور ساتھ میں یہ کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، اسی لیے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں یہاں سے کہیں دور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک روبوٹ کی مانند اس کے ساتھ اٹھ کر چلنے لگی اور اس کے کہنے پر ہی سارے کام کرنے لگی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور میرے قدم اس زمین سے اوپر کی جانب اٹھنے لگے۔ میں جیسے جیسے اوپر کو اٹھتی جا رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میرا وزن پہلے سے بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ میں اڑتی ہی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری آنکھیں مکمل طور پر بند تھی۔ میں جو اپنی ماں سے اتنے بڑے اور زیادہ سوالات کیا کرتی تھی آج کچھ بھی نہیں بولی اور اس جن کے ساتھ اڑتی ہی چلی گئی۔ جب ہم دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہ کہنے لگا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اسی میں رہنا ہے۔ میں نے واقعی اسی انداز میں اس کے سامنے سر ہلا دیا جیسے کہ یہ واقعی میرا گھر ہے۔ میں نے خاموشی سے اس پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی اور میری زبان پر تو جیسے کوئی تالا لگ چکا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں بولی، ایک لفظ بھی نہیں، بس کسی سحر کے تحت اس جن کی ساری باتیں مانتی رہی۔ آدھی رات کے وقت وہ جن مجھے گھر سے لایا۔ اب جب فجر کی اذانیں ہونے لگی تو وہ مجھے بالکل الٹ راستوں سے گھر کی طرف واپس لے آیا اور مجھے گھر میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھا تو اماں ابھی تک سو رہی تھی۔ اب تو میرے دل میں کوئی ایسی خلش ہی نہ رہی کہ میں اپنی ماں سے کچھ ذرا سی بھی شکایت کرتی۔ میں چپ چاپ بالکل خاموش سی چارپائی پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ صبح اپنے وقت پر میری آنکھ کھلی اور میں نے اماں کو کچھ بھی کہے بنا خود ہی ناشتہ بنایا، خود بھی کیا اور اماں کو بھی کروا کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ پورا دن میں وہاں کام کرتی رہی۔ اب تو ہم نے اپنے اسکول میں ایک بوتیک بھی بنا لی تھی جس میں سلنے والے کپڑے دور دراز کے علاقوں میں جانے لگے۔ میں نے 3 دن کا کام ایک ہی دن میں ختم کر لیا۔ سب حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ہمارے اسکول میں بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ میں شام سے کچھ ہی دیر پہلے گھر واپس آ گئی۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، بس جا کر اماں کا ہاتھ بٹایا اور پھر کھانا کھاتے ہی سو گئی۔ 11 بجے میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا، پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ میں صرف ایک ہی سورت پڑھتی تھی اور وہ تھی سورہ جن۔ جب میں نے سورہ جن پڑھی تو وہی کل والا جن دوبارہ سے آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ آج تو راستے مکمل طور پر مختلف تھے کیونکہ آج ہم ان راستوں سے نہیں آئے تھے۔ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر تھی۔ وہ جن میرے پاس آیا اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا۔ وہ مجھے یہی کہتا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے دور، بہت دور پرستان میں لے جاؤں گا۔ میں محض اس بات میں سر ہلا دیا کرتی۔ میرے اوپر اس کا اس قدر سحر طاری تھا کہ اگر وہ مجھ سے یہ بھی کہتا کہ میں اس پہاڑ سے کہیں چھلانگ لگا دوں تو میں 1 منٹ بھی تاخیر نہ کرتی، کیونکہ وہ تو میرا شوہر تھا اور اس کی ہر بات کو ماننا میرے لیے باعث حکم تھا۔ اسی لیے میں اس کی اس حد تک تابع دار تھی کہ اگر وہ مجھ سے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا کہ میں اپنا گھر چھوڑ دوں تو میں
وہ چھوڑ دیتی۔ فجر کے وقت وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گیا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اماں بھی جاگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ لیا اپنے شوہر کو، بے چینی کچھ کم ہوئی یا نہیں؟ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جا سوئی۔ پھر اٹھی اور اسکول چلی گئی۔ کام بھی بہترین چل رہا تھا، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول کی ٹیم کو کہیں دور صحراؤں میں خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے جانا تھا، تاکہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو کر اپنے لیے روزگار کو کارگر ثابت کر سکیں۔ بہت ہی کوشش کے باوجود مجھے ہی صرف جانا پڑا، کیونکہ باقی کسی کو بھی اتنی دور جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور سفر پر چل پڑی۔ اس سفر میں اماں بھی میرے ساتھ ہی تھیں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ کہیں بھی اکیلے نہیں جانا ہے۔ ہم لوگ پورا دن سرف کرنے کے بعد رات کے وقت اس علاقے میں پہنچے۔ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں نے ہماری بہترین مہمان نوازی کی اور رات گزارنے کے لیے بھی اچھا انتظام کیا۔ اگلے صبح میں نے کام شروع کرنا تھا۔ یہ میرا 1 ہفتے کا دورہ تھا۔ اس دورے میں اس علاقے میں خواتین جو پہلے سے کچھ تھوڑا بہت کام جانتی تھیں، ان کو کچھ تھوڑا مزید سکھانا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتے تو ان کو کام یہاں تک پہنچانا تھا کہ ہمارے لیے مزید کام کرنے والے مل جاتے اور وہاں کے بے روزگاروں کو کام مل جاتا۔ یوں 1 ہفتہ ہم لوگ وہیں پہ رہے۔ اس 1 ہفتے کے دوران میرے شوہر نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا اور وہ مجھے کہیں بھی نہیں لے کر گیا۔ لیکن میری جو عادتیں بن چکی تھیں کہ زیادہ نہیں بولنا، بہت کم بولنا ہے، کام کرنا ہے اور بس کام، اب بھی میری وہی عادت تھی۔ ہم لوگ 1 ہفتے کے بعد گھر واپس آ گئے، لیکن وہاں سے آنے کے بعد میری طبیعت میں ایک عجیب سا بھونچال آ گیا۔ میں جس قدر چپ رہنے لگی تھی، اس قدر اب میں نے بولنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں میری ان حرکات پر مسلسل غور کرتی، اور پھر جب کہیں بھی ان کو لگتا کہ انہیں مجھے روکنا چاہیے، وہ مجھے وہاں بھی نہیں روکتی۔ میں نے گھر کی چھت پر جانا تو وہیں پہ ہی 2 دن تک بیٹھے رہنا، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی، اور اسکول میں تو بس اب جاتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں موجود 2 کمروں کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں پہ میں کبھی بھی نہیں جاتی تھی، اور ہمیشہ ہی اماں سے کہتی تھی کہ میں اگر وہاں جاؤں تو مجھے عجیب سی وحشت ہوتی ہے۔ اسی لیے اماں نے وہاں پہ جو کچھ بھی کوئی کام ہوتا تو وہ خود ہی کر لیتی۔ لیکن آج جب میں چھت پر موجود تھی تو وہ خود اس کمرے میں گئیں اور ان کے وہاں پہ کافی دیر تک رہنے کے بعد بھی نیچے اتر گئی۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار میرے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میں کسی بھی طرح سے ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ میرے لیے اس قدر پریشان تھی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ نور سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ لیکن میں اتنی دیر میں کمرے میں پہنچی تو اماں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ نور میری بچی، اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میرا واحد سہارا ہو، اسی لیے میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن اماں، میری قسمت کا فیصلہ تو آپ نے خود ہی کیا تھا نا، اس جن سے میرا نکاح کر کے، اب آپ کو اس قدر رونا کیوں آ رہا ہے؟ اماں میری اس بات پر بے حد چپ ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا کہہ رہی ہو۔ وہ مجھے بس دیکھتی جا رہی تھی اور کچھ کہنے کی ان میں شاید طاقت ہی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے بار بار سمجھا رہی تھی کہ نور، اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اماں کے سمجھانے پہ بھی میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ دراصل ہم دونوں ہی اپنے طور پر بے حد پریشان تھے، لیکن اب اصل میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا، اور یہی میری قسمت میں، اگر اسی جن کے ہاتھوں موت لکھی ہوئی ہے تو پھر اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں اماں کو اسی کمرے میں واپس چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ پھر دل نہیں کیا تو اس کتاب کو ایک طرف بند کر کے رکھ دیا۔ اماں میری ساری بے چینیوں کو سمجھ رہی تھی۔ مجھے رات کو کہنے لگی کہ نور، تم اپنا کچھ سامان ساتھ لے لو، ہم لوگ یہاں سے کہیں دور، بہت دور چلے جائیں گے، جہاں پہ کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ اماں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس طرح کی بات کرتے وقت وہ خود بھی کس عذاب سے گزر رہی ہیں۔ میں نے اماں کی اس وقت بات مانی اور کچھ سامان، جس میں چند کپڑے اور کچھ جوڑے تھے، اماں کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لیے، مطلب یہ کہ میں تو تیار ہوں، اب آپ بتائیں کہ کہاں جانا ہے۔ اماں نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے گاؤں سے بہت ہی دور میری ایک رشتے کی خالہ لگتی تھی، ان کے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستہ سارا کچا تھا، اسی لیے ہمیں پیدل چلنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دور آگے گئے ہوں گے کہ ایک دم سے میں اپنے ہاتھوں میں کوئی عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا سوائے میری ماں کے۔ میں نے ایک دم سے اپنی ماں کے سر سے وہ کپڑوں والی گٹھڑی گرا دی اور ساتھ میں ہی اماں کو دونوں ہاتھوں کی طاقت سے ایک دم سے اوپر کی جانب اٹھا دیا۔
اماں کے ڈر کے مارے چیخیں نکلنے لگی اور وہ میری طرف گھٹی گھٹی آواز کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے ان کو کچھ مزید بولنے سے ہی روک دیا اور ان کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ قہقہے لگاتے ہوئے میں ان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر اسی طرح سے گزر گئی تو اماں نے آسمان کی طرف منہ کر کے میرے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی، لیکن میں ایک دفعہ پھر سے اماں کے سر پر جا پہنچی۔ میں چیخ چیخ کر ان کو منع کر رہی تھی کہ ایسا مت کریں۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئیں، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اب بات شاید ان کے ہاتھ سے نکل بھی چکی تھی۔ ہم ماں بیٹی تن تنہا وہاں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اپنے گاؤں سے تو کوئی بھی پکی سڑک نہیں نکلتی تھی جو ہمیں بس تک لے جاتی، اسی لیے ہمیں اس دوسرے گاؤں میں آنا پڑا۔ یہاں سے ایک بس نکلتی تھی رات کو 10 بجے۔ ہم لوگ بہت پہلے ہی شام کو ہی نکل آئے۔ بہت دور کسی روشنی کی امید محسوس ہوئی۔ اماں کو لگا کہ وہ اب شور وغیرہ مچا کر مجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے جائیں گی۔ جب وہ روشنی کچھ قریب آئی تو اصل میں ایک گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں سے 3 لوگ ایک دم سے باہر نکلے۔ 2 تن تنہا خواتین کو دیکھ کر تیزی سے شیطانی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے ہماری ہی طرف بڑھے۔ ان کو تو یہی لگا تھا نا کہ 2 نئے شکار مل گئے ہیں۔ وہ کل 4 لوگ تھے، ایک اندر گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور 3 باہر آ گئے تھے۔ پہلے انہوں نے اماں کو دیکھا، پھر جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف بڑھے، ندیدی نگاہوں سے مسلسل میری طرف دیکھنے لگے۔ ایک ان میں سے کچھ زیادہ ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے میری طرف بڑھا اور پھر میرا بازو پکڑنے لگا۔ میں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہی بازو اس کے منہ پر گھما کر مارا اور وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آگے بڑھا۔ اس کا انجام تو اس سے بھی برا ہوا۔ اس کی میں نے ایک ایک ہڈی توڑ دی۔ تیسرے کو تو گردن ہی اڑا کر رکھ دی، کیونکہ اس لمحے میرے اندر وہ طاقت ابھر آئی تھی۔ اس طاقت کے بل بوتے پر میں ان تینوں کی ہڈیوں کا سرما بنا کر رکھ دیا تھا۔ چوتھا تو ویسے ہی ہمیں دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اماں میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے بڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اماں کو کھول دیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کچھ ہی دور آگے گئے تو وہی گاڑی والا ایک لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں آگے بڑھی اور اس آدمی کو ایک دم سے اندھا کر دیا۔ وہ یہاں اور وہاں ہاتھ مارنے لگا، لیکن اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے میں نے اس کی گاڑی چلا دی، بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ۔ گاڑی میں جب کوئی بھی نہیں تھا، وہ گاڑی اسی آدمی پر چڑھ دوڑی اور پھر اسے چند لمحات میں ہی کچل کر رکھ دیا۔ اس کے ساری ہڈیوں کا کچومر نکل گیا۔ وہ لڑکی کہیں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ میں نے اسے بحفاظت اس کے گھر تک چھوڑ دیا۔ اماں بہت ہی فخریہ انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اماں کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھیں بند کروائیں اور ایک لمحے میں ہی واپس اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ جب اماں نے آنکھیں کھولی تو ہم اپنے گھر میں تھے۔ میں تیزی سے کمرے میں چلی گئی اور تقریباً 3 گھنٹے کے بعد واپس آئی، اور اس قدر خوبصورت دلہن بنی ہوئی تھی کہ اماں کچھ دیر تک مجھ سے نظریں ہی نہیں ہٹا سکیں۔ نور، کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے مری ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا تو میں نے ایک ہی جواب دیا، آج میری رخصتی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اماں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے رونے سے دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں بہت مجبور تھی، اسی لیے میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اماں پورے گھر میں چکر لگا رہی تھی، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اسی لیے وہ ایک دفعہ بڑی ہی خاموشی سے باہر برآمدے میں بیٹھ گئی۔ بالکل ایسے ہی لگتا تھا کہ انہوں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ میں خوش تھی کہ چلو انہوں نے اس حقیقت کو جلد سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ میں اٹھ کر اس کمرے میں چلی گئی جس میں جانے سے ہمیشہ وہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کمرے میں گلاب کی پتیاں پہلے سے ہی بکھری ہوئی تھی، ایک سیج بھی سجی ہوئی تھی۔ میں ایک میکانکی انداز میں اس سیج پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اماں میرے پاس روتی دھوتی آئیں اور ایک دفعہ مجھے پھر سے سمجھانے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، سمجھنے اور سمجھانے کا وقت گزر گیا ہے، وہ چپ چاپ باہر نکل جائیں۔ جیسے انہوں نے باہر قدم نکالا تو میرے چیخنے کی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، لیکن زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکی کیونکہ جس سیج پر میں بیٹھی ہوئی تھی اس میں آگ لگ چکی تھی۔ میری چیخیں نکل رہی تھیں، میں رو رہی تھی۔ اماں میری طرف بھاگی، لیکن اس آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ اماں کچھ ہی دیر وہاں ٹھہر کر وہاں سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے اماں کو پھر سے پکارا، لیکن وہ میری آخری پکار ثابت ہوئی کیونکہ میرا گلا بند ہو چکا تھا۔ میں صرف اشاروں میں باتیں کر رہی تھی۔ اماں،
माँ होने के नाते उस आग की तपिश की परवाह किए बिना मेरी तरफ बढ़ी तो उनके कदमों को रोक दिया गया। एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा कि उस लड़की ने मेरे बेटे पे एक ऐसा जादू कर दिया है जिसके बिना पर उसे कुछ और नजर ही नहीं आता। अरे इसने हमारी सारी बिरादरी में फूट डलवा दी है। ये अब मेरे बेटे की बीवी बनी हुई है और ये निकाह तो तुमने ही करवाया था ना। वो मेरी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोला। ऐ शाह जन्नत, मैं बेबस थी। मेरी बेटी स्कूल जाती थी और उसने एक दिन आपके बेटे के पाँव में से कांटा निकाला था, तो बस उसी दिन से ही वो मेरी बेटी के पीछे पड़ गया और एक दिन आया और कहने लगा मैंने तुम्हारी बेटी से निकाह कर लिया है। ये तब से उसके जादू में है, इस पे किसी भी बात का असर नहीं होता। अम्मा ने रो रो कर बताया। अच्छा, तो मेरे बेटे ने किस तरह उस पर जादू किया? अरे तुम्हारी ये बेटी रोज़ाना स्कूल में बाल खुले छोड़कर जाती थी, इसीलिए वो उसके बालों पर आशिक हो गया। अब मैं अपने इस बेटे को तो कैद में डाल नहीं सकता, वो तो इस बस्ती की तरफ कभी भी मुंह नहीं करेगा। हाँ, अब इस लड़की को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब इसने ये बात की तो अम्मा रोने लगी, उसके सामने हाथ जोड़ने लगी और साथ में ये कहने लगी कि हम दोनों यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, आप बस मेरी बच्ची की जान बख्श दें। अम्मा ने दोनों हाथ जोड़े लेकिन वो नहीं माना और मुझे पंखे के साथ लटका दिया। मेरी गर्दन बड़ी ही तेज़ी से घूम रही थी। अम्मा को लगा कि ये गर्दन अब टूट ही जानी है। वो फिर से उसके सामने हाथ जोड़ने लगी और फिर एकदम से न जाने क्या हुआ कि वो शाह जन्नत मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होते हुए उस पर सूरह जिन पढ़कर फूंकी। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो जिन झाग की तरह बैठ गया और अल्लाह से माफ़िया मांगने लगा। उसने मुझे भी आज़ाद कर दिया और कहने लगा हम लोग यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, लेकिन अगर कभी फिर कुछ ऐसा इस लड़की ने किया तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं नीचे उतरी और अम्मा के गले लगकर बेतहाशा रोई। मेरी आंखें सूज चुकी थी और मैं नीचे ज़मीन पर ही बैठकर अल्लाह से माफ़िया मांग रही थी। अम्मा भी सजदरेज़ थी कि शुक्र खुदा का कि उनके घर से मुसीबत टली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।